अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। डोनाल्ड ट्रंप का चाइना का विज़िट जो है वो क्लोज हुआ। मच हाइप्ड ये विज़िट था और इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बड़ा ब्रेक थ्रू शायद इमीडिएटली हो जाए, लेकिन यूजुअली होता नहीं है कि इमीडिएटली। उसके साइंस शायद ज़रूर थोड़े बहुत नज़र आना शुरू होते हैं, उसकी सक्सेस को ले लें या फेलियर को ले लें। ज़्यादातर पॉलिटिकल पंडित वैसे बात कर रहे हैं कि इट वाज अ फेल्ड टूर, लेकिन खैर ये एक डिबेटेबल बात है, आगे चल के पता चलेगा। लेकिन इसमें जो अगर हम साइंस देखें तो पहला साइन हमें नज़र आ रहा है 45 डेज़ का जो सीज़ फायर है वो एक्सटेंड किया है बिटवीन इसराइल एंड लबनान। तो पहले भी फ्रिजाइल किस्म का ही सीज़ फायर था क्योंकि वायलेशन काफ़ी की है, तो इन 45 दिनों में भी वो क्या करता है वो देखने वाली बात होगी। और दूसरी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इशारा दिया है कि ईरान सीम्स टू बी एग्रीइंग ऑन वन पॉइंट कि 20 साल तक वो जो जौहरी सलाहियत है हासिल नहीं करेगा, एटम बम नहीं बनाएगा, अगले 20 साल भूल जाएगा। तो ये लगता है कि शायद कोई ऑफ द रिकॉर्ड, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ही ऑन द रिकॉर्ड आई हैं, ज़्यादातर तो ऑफ द रिकॉर्ड ही होंगी। प्रेसिडेंट शी ऑफ चाइना एंड डोनाल्ड ट्रंप ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इनके दरमियान जो बातचीत हुई है, आने वाले दिनों में चीज़ें ओपन होती जाएंगी। लेकिन लगता यही है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है इस हवाले से हुई है बिटवीन बोथ प्रेसिडेंट्स। तो लेट्स सी। लेकिन ईरान अभी तक अपनी पोस्टरिंग में यही कह रहा है कि जो उसका 14 पॉइंट प्रपोजल था जो उसने डोनाल्ड ट्रंप को फॉरवर्ड किया है, इट इज़ स्टिल स्टिकिंग टू दैट थिंग। तो लेट्स सी कि क्या सीन बनता है इसको चल के। और दूसरा ये भी है कि एक और इशारा जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है इस हवाले से कि थोड़ी सी आइस ब्रेक कर रही है कि ईरान के साथ जो चाइनीज़ कंपनीज थी जो ट्रेड कर रही थी, पहले सैंक्शन से पाबंदियाँ थी, वो पाबंदियाँ उठा ली हैं। इससे क्वाइट इंटरेस्टिंग इन ए वे सारा जो सिनेरियो चल रहा है। और साथ में हम डिस्कस करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के हवाले से कि एक तो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विज़िट है और उन्होंने डिफेंस पैक्ट्स किए हैं, यानी कि अब आइंदा इंडिया शायद सेव करने जाएगा यूएई को। यूएई की अपनी भी डिफेंस कैपेबिलिटी तो हैं, तो क्या ईरान भी उसका दोस्त है अपेरेंटली इंडिया का। तो एक ख़ास ट्रायंगल में इंडिया फंसेगा कि क्या सीन होगा। $5 बिलियन के एग्रीमेंट भी साइन किए हैं यूएई ने। तो एक बड़ी क्लियर जो रीपोजिशनिंग है हम मिडल ईस्ट में वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, दोहा, कतर, ये एक ब्लॉक बन रहा है। दूसरा ब्लॉक इंडिया, इसराइल और यूएई है। बहरीन और कुवैत का अभी ओपन इशारे नज़र नहीं आए, लेकिन लगता यही है शायद वो भी ये दूसरे वाले ब्लॉक में जाएंगे। तो इस ईरान जंग के बाद बहुत सारी रीपोजिशनिंग है खित्ते में। इस सारी स्टोरी को हमारे साथ ट्रैक करेंगे न्यूयॉर्क से डॉक्टर तैमूर शामिल साहब। डॉक्टर तैमूर जो हैं ये न्यूयॉर्क बेस्ड थिंक टैंक है पॉलिसी ईस्ट, इसके प्रेसिडेंट भी हैं और फॉरेन अफेयर्स के ऊपर इनकी पूरी की पूरी नज़र है, एक्सपर्टीज़ है। डॉक्टर साहब, ग्रेट टू हैव यू इन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब। जी डॉक्टर तैमूर, बताएं कि क्या वो होता ना उर्दू में सीधा सीधा कि क्या खोया क्या पाया। डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट शी ने अब मुलाकात के बाद दोनों ने एक दूसरे को एम्ब्रेस रादर शेक हैंड ही किया, और बॉडी लैंग्वेज प्रेसिडेंट शी की हमें थोड़ी स्टिफ नज़र आई है इस सारे दौरे में। जी बिल्कुल। ये आपने बॉडी लैंग्वेज वाली बात बिल्कुल बड़ी इंटरेस्टिंग की है और ये वाइडली इसको ऑब्जर्व किया गया है। क्योंकि डिप्लोमेसी में अब बॉडी लैंग्वेज को और जिसको हम कहते हैं ये कम्युनिकेशन जो होती है इसको बड़ा ऑब्जर्व किया जाता है और ये बड़ा मैटर करती है कि आप किस तरीके से मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं। बट आई थिंक थोड़ा सा जो रिजर्व चाइना ने शो किया है मे बी जी जी। वो इसलिए भी है कि थोड़ा असर्टिव अप्रोच है चाइना की, अमेरिका की भी है फॉर दैट मैटर। लेकिन मुझे लगता है कि जुल्करनैन साहब बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया है जी जी, फॉर डोनाल्ड ट्रंप श्योर। का। और जिस तरीके से वो पूरा अभी हमने टीवी पे और मीडिया में देखा कि उनका जहाज आके रुक रहा है और वो पूरा एक फौजी दस्ता उनको सलामी पेश कर रहा है एंड ऑल दैट। तो ऑब्वियसली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं सीनियर लेवल पर, जो लीडरशिप लेवल पर, वो प्रोटोकॉल्स भी दिए गए हैं। बट अमेरिका और चाइना आई थिंक एक कंपटीशन की फिजा तो डेफिनेटली है और वो कंपटीशन की फिजा चलती भी रहेगी। हर अमेरिकी प्रेसिडेंट चाइना का विजिट जरूर करता है
जी اور چائنیز پریزیڈنٹس بھی کرتے رہے ہیں پہلے امریکہ کا وزٹ. تو کمپٹیشن اپنی جگہ، بٹ یہ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے جاتے رہے ہیں. جی رائٹ. جی 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 جی. ہاں جی. اس میں بتائیں ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں جس طرح کی یہ خبریں آئیں کہ وہ جتنے گیجٹس لے کے گئے تھے وہ وہیں چھوڑ دیے، ان کے تحائف تھے وہ بھی ساتھ لے کے نہیں آئے، تو کائنڈ آف ایک ڈسٹرسٹ، یا چائنا جس طرح سے ٹیکنالوجی میں ایوالو کر گیا ہے، تھوڑے سے جو امریکنز ہیں وہ پریشان نظر آئے اس سارے معاملے کو لے کے. جی، یہ گیجٹس والی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. ویسے میرا یہ خیال ہے کہ سیکیورٹی اوور آل کو آبزرو تو کیا جاتا ہے. سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو، وہ دوسری اسٹیٹ میں جاتا ہے تو سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. تو پرابلی وہ چیزیں بھی انہوں نے ذہن میں رکھی. دوسری بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے، ٹیکنالوجی کا ایج چائنا کو ہے، اور ایک بڑی کمپیریٹو فضا ہے یو ایس میں بھی اور چائنا میں بھی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ فار دیٹ میٹر، چپ وار کے اوپر. تو اب کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، بہت ریسرچ ہو رہی ہے. بلینز آف ڈالر جو ہیں وہ اے آئی کے اوپر اور چپ وار کے اوپر اسپینڈ کیے جا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی امریکنس کے یہ ذہن میں ہوگا کہ جب وہ چائنا گئے ہیں. اور جب آپ بات کرتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بلینئرز، جی. ایلون مسک اور نیویڈیا کے جو اونر ہیں وہ بھی، اور بڑے بڑے پورا ایک ایپل، ہاں جی، طائفہ تھا گوگل، جو، یہ جی، سب اس وہ سب کمپنی لوگ ہیں. گئے ہیں چائنا. سو آئی تھنک یہ ایک اور بھی سگنل تھی، ایک سگنل کیا گیا امریکہ کی طرف سے کہ کمپٹیشن اپنی جگہ، لیکن امریکہ اور چائنا کو کولیبوریٹ بھی کرنا چاہیے، کوآپریٹ بھی کرنا چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، ٹیکنالوجی میں اوور آل. کیونکہ اگر صرف کمپٹیشن رہے گا تو میرا خیال ہے معاملات شاید ہیڈ آن کولیجن کی طرف جائیں گے، ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، ان ٹرمز آف جی جی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ آل دیٹ. تو وہ کمپٹیشن بڑھتا جائے گا. کولیبوریشن ہوگی تو دے وڈ بوتھ گیٹ ٹو نو اباؤٹ ایچ ادر. تو لیکن وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کولیبریشن ٹیکنالوجی میں، ٹریڈ میں تو یہ ٹریڈ تو کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی میں تو امریکہ چاہے گا کہ میں اس کو بیٹ کروں، اس سے آگے ہی بڑھوں، اور چائنا جس طرح سے آگے جا رہا ہے تو اس میں کولیبریشن تھوڑی مشکل لگتی ہے. مشکل لگتی ہے، لیکن ایٹ ٹائمز کولیبوریشن از آلسو اے اسٹریٹجی فار کمپٹیشن. وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کئی دفعہ کولیبوریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے کمپیٹیٹرز کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ معاملات کس حد تک پہنچ گئے ہیں، کہاں تک جا رہے ہیں. تو کولیبوریشن ان اے وے کہ کچھ ایریاز ایسے ہوں گے سلیکٹڈ جہاں پہ کولیبوریشن ہوگی، ناٹ ان آل ایریاز، ناٹ ان ایوری سفیر. لیکن اکثر معاملات میں، ٹیکنالوجی میں، کچھ ایسے ایریاز جن کو سلیکٹ کر لے چائنا اور یو ایس کہ ان میں ہم نے کوآپریٹ کرنا ہے، وہ کوآپریٹ اس کو کر کے آگے چل سکتے ہیں. فار انسٹنس جیسے اب کووڈ کو فائٹ کرنا تھا، تو کووڈ ایک ایسا ایشو ہے جو پوری دنیا کے لیے ہے. تو اس سے کی جو ڈیزیز ہوگی جس کو آپ سائنس کے تھرو، کولیبوریشن کے تھرو، فیوچر میں کوئی ایسی پینڈیمک خدا نہ خواستہ ہو جاتی ہے، تو جو بگ پاورز ہیں وہ کولیبوریٹ کر سکتی ہیں کہ اس کو ہم کیسے ایک میکینزم بنائیں کہ اس کو روک سکیں. ہاں جی. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر دیکھیں ریالٹی میں چیزیں بڑی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں. کووڈ کا آپ نے ذکر کیا، جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے، تو الزام لگا رہے تھے چائنا کے اوپر کہ یہ یہاں سے نکلا ہے، ان کا پیدا کیا ہے، اور پوری دنیا کو وقتہ ڈال دیا ہے. اور پوری دنیا اس پروپیگنڈا کو سم ہاؤ بائی بھی کر گئی تھی کہ یہ چائنیز وائرس ہے، بلکہ اس کا نام کووڈ نہیں، اس کو ریپلیس کر دیا تھا امریکن ایڈمنسٹریشن نے. اس نے کہا تھا کہ یہ چائنیز وائرس ہے. تو یہ چیزیں بھی ہم نے دیکھی ہیں. مطلب جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے کہ اس طرح کی ڈیزیزز کو اور اس طرح کے ایشوز کو کولیبریٹیولی جو ہے طاقتور کنٹریز ٹیکنالوجی میں جو آگے ہیں وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. آگے میں بڑھوں گا، مجھے بتائیں کہ یہ جو وزٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، بہت بات ہو رہی تھی اس کے اوپر، اور اب کنکلوڈ ہوا ہے تو ابھی بھی بہت بات ہو رہی ہے. نمبر 1 ایریا جس حوالے سے یہ وزٹ دیکھا گیا ہے وہ یہی تھا کہ ہمیں ایوری ون واز لوکنگ فار کہ کوئی بریک تھرو ہوگا ایران کی جنگ کو لے کے. دونوں شاید پریزیڈنٹ ایک اکٹھی پریس کانفرنس کر دیں گے، یا اس کے بعد سے یہ خبر آئے گی کہ پرماننٹ سیز فائر ہونے جا رہا ہے. ایران ان چیزوں پہ مان گیا ہے اور امریکہ ان چیزوں پہ مان گیا ہے، لیکن ایسا اپیرنٹلی کچھ نظر نہیں آیا. آلدو کے کچھ سگنلز آئے ہیں وہ جو میں نے اپنے انٹرو میں بھی بیان کیے، تو اس پہ بتائیے گا. بالکل. ایران والا معاملہ بڑا سینسیٹیو بھی ہے. جس سے کہتے ہیں ذوالفقار صاحب کے جنگیں سٹارٹ کرنا
جی ان کو شروع کرنا آسان ہوتا ہے، ان کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے. ہوں، تو ڈیفینیٹلی یہ شاید اتنی آسانی سے تو اس کو وائنڈ اپ نہ کر سکے ایران وار کو، یا کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکے. اور چائنا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایران. چائنا نے اوور آل بھی ان کی جو پالیسی ہے ٹورڈز مڈل ایسٹ، یا پہلے جو سیریا میں ہوتا رہا، یا عراق میں، یا افغانستان میں، باقی جگہوں پہ بھی وہ بڑا کوشیسلی چلتے ہیں، بڑا وہ پھونک پھونک کے اپنے انہوں نے فورن پالیسی کا جو اسٹیپس ہیں ان کو لیتے ہیں. ایران پہ بھی مور لیس یہی ان کی اسٹریٹجی ہے، اسٹانس ہے. ان کی پہلے سٹیٹمنٹس تو آئی ہیں کہ اس پہ امن ہونا چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، بٹ چائنا وڈ سے از ویری کوشیس. تو میں نہیں دیکھ رہا تھا کہ ایران پہ کوئی بڑا بریک تھرو ہوگا، کیونکہ یہ پرائمرلی ایک بڑی بائی لیٹرل قسم کی یہ جو وزٹ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا، پریزیڈنٹ آف یو ایس کا، ٹو چائنا. تو بائی لیٹرل میں موسٹلی جو میرا خیال ہے زیادہ جن چیزوں پہ فوکس ہوا ہے وہ بائی لیٹرل ہی ہیں. ڈیفینیٹلی باقی دنیا پہ بھی ڈسکشنز ہوئی ہوں گی، ایران بھی ان میں سے ہوگا ایک. بٹ ایران از بیسکلی امریکاز ایشو، یہ اب یو ایس جی کا جی. ایشو ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اس ایشو کو اب اپنے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے آگے چلائیں گے. چائنا نے یہ کہا ہے کہ یہ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. ایک بڑا کلیئر میسج ایک طرح کا آ گیا فرام چائنا. جب اپنا ٹرمپ صاحب وہاں پہ موجود تھے اس وقت یہ بات ہونی، تو ایک طرح کا آپ کو لگتا ہے کہ اب 40 دن ہو گئے سیز فائر، ٹیمپریری سیز فائر کو، 40 دن کی ہی جنگ ہوئی، اس کے بعد یہ 40 دن کا تقریباً سیز فائر آ گیا. دوبارہ جانا جنگ میں آسان آپ کو لگ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ہوگا، یا اوور آل امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگا؟ اب میرا خیال ہے یو ایس نے بڑے ٹھیک پوائنٹ پر اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ یہ ایران وار آگے نہیں چل سکتی، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو رجیم کو چینج کرنے والی بات تھی وہ جی تو نہیں ہو سکی ایران میں. اور ایران میں ہم نے دیکھا ہے بالکل ڈفرینٹ طریقے سے اس پوری جنگ کو اپروچ کیا، ملیٹریلی جس طریقے سے انہوں نے فائٹ کیا اینڈ آل دیٹ. آپ نے چائنا کا ذکر کیا، چائنا ایران کے بہت کلوز ہے. ادروائز اوور صحیح. $200 بلین جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ آلریڈی کی ہے، ایران میں کر بھی رہے ہیں. تو چائنا کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ خطے میں اور اسپیسیفکلی ایران میں کوئی جنگ نہ ہو. تو چائنا کو اس سے کوئی بہت نقصان ہو سکتا ہے خطے کو بھی. میں نے پہلے بھی عرض کیا اپنے پروگرام میں جو آپ کے ساتھ ہوا تھا صحیح. کہ اس کو سب کو نقصان ہوگا. تو یو ایس نے بھی ریئلائز کیا کہ یو ایس کو بھی اس جنگ کا نقصان ہے، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے ذوالفقار صاحب پاکستان نے انیشیٹو لیا ہے ہوں، ایران وار کو رکوانے کے لیے، جی یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کو ٹرمپ ہمارے نے ہاں اس دورے میں فوری تعریف کر دی آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان کی. پاکستان کی ڈونلڈ ٹرمپ نے اس چائنا دورے میں تعریف کر دی. اس نے کہا ہے کہ میں نے یہ جنگ روکی ہے، پاکستان کے کہنے کے اوپر روکی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ میرا خیال ہے ایک بڑی فخر کی بات ہے. ایسی دنیا میں ذوالفقار صاحب ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ جنگ و جدل ہر طرف جاری ہے، جہاں جی پر مڈل ایسٹ میں جنگیں ہو رہی ہیں، لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں کھو دی. اس موقع پر اگر پاکستان نے ایک جنگ کو رکوا دی ہے، اور وہ بھی اپنے خطے میں اپنے نیبرز کے ساتھ، ہمسائے ملک کے ساتھ، ایران کے ساتھ، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کا کریڈٹ ڈیفینیٹلی لیڈرشپ کو جاتا ہے، پاکستانی لیڈرشپ کو، پاکستانی عوام کو. اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں پاکستان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسپیسیفکلی اس ایشو کے بعد. لیکن ڈاکٹر تیمور صاحب اب بتائیے گا، ابھی رائٹ ناؤ پاکستان کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میں بات کر لوں یا پرائم منسٹر شہباز شریف، ابھی رائٹ ناؤ کوئی اسٹیل میٹ ہے؟ اس طرح سے ہم ایکٹیو موومنٹ نہیں دیکھ رہے. وزٹ کہہ لیں یا ریچ آؤٹ کرنا ایران کو، یا آپ دوسرے پارٹنر کہہ رہے ہیں، پارٹنر ان کنفلکٹ ہے دیٹ از یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. اس طرح سے پاکستان کی طرف سے کیا مطلب ہے؟ پاکستان نے پنجابی کے اندر ہاتھ روک لیتا ہے ذرا. یہ میرا خیال ہے کیونکہ ڈپلومیسی جو ہے وہ ایک بڑا صبر آزما پروسیس ہے، جی تو ہم اس میں کوئی فوری بریک تھرو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے فورن سے بہت جلدی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنگ رک جانا اٹ سیلف بہت بڑی بات ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر جس طرح شروع میں بمباری ہوئی امریکہ نے کی، جس طرح ہم نے ایک بہت انفارچونیٹ ایونٹس دیکھے خطے میں، وہ اب نہیں ہو رہے. تو یہاں تک پہنچ جانا، پھر اس کے بعد اب ڈیولپ ہوتا رہے گا. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پروسیس ٹائم کنزیومنگ ہوگا، بٹ انشاءاللہ آئی ایم ہوپ فل کہ یہ چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف فیوچر میں جائیں گی. اور پاکستان بیک چینل
اپنی معاملات ڈیفینیٹلی کر بھی رہا ہے، سب ممالک کرتے ہیں، امریکہ بھی کر رہا ہے، ایران بھی کر رہا ہے، چائنا بھی کر رہا ہے. میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس میں ترکی اور ایجپٹ بہت ایکٹیولی انوالوڈ ہیں، سعودی عربیہ ایکٹیولی انوالوڈ ہے. تو پاکستان کولیبوریٹ کر رہا ہے باقی ملکوں کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ایجپٹ کے ساتھ، عمان کے ساتھ فار دیٹ میٹر. عمان ہیز بین ویری ایکٹیو ڈپلومیٹکلی. تو ایران اور پاکستان، اس تمام ممالک مل کے اس چیز پہ کام کر رہے ہیں. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے 20 سال والی بات کی ہے کہ تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ ایران لگتا ہے سیمز ٹو بی ایگرینگ آن دس پوائنٹ کہ 20 سال تک اپنی جوہری صلاحیت جو ہے وہ ترک کر دے گا، مین اس کے پیچھے نہیں جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی اس میں لیجیے گا کویشچن کہ وہ ایگری کر رہا ہے، سیمز ٹو بی ایگرینگ اگین، کہ اپنا جو اسٹاک پائل ہے یورینیم کا وہ رشیا کو ہینڈ اوور کرنے کے لیے تھوڑا سم ہاؤ ٹیبل پہ آگے ایگری کر رہا ہے. دونوں پہ بتائیے گا. جی ڈیفینیٹلی. اگر یہ جنگ شروع ہوئی اس معاملے پہ ہوئی تھی کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اپنی جوہری صلاحیت پیدا کرے، اس پہ آگے چلے. تو وہ ایک سگنلنگ اور میسجنگ بھی ہے انٹرنل عوام کو بھی امریکہ میں کہ ہم ایران کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور جس چیز پہ ان کا مین کنسرن ہے امریکہ کا، وہ مین کنسرن یہی یورینیم انویسٹمنٹ اینڈ آل دیٹ، وہ نیوکلیئر ویپنز کی بات جو ہو رہی ہے اس پہ ایران رک گیا ہے. تو یہ ایک باور کرانا عوام کو اور دنیا کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے لیے امپورٹنٹ ہے، پولیٹیکلی امپورٹنٹ ہے، انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. تو وہ تو یہ کر رہے ہیں. اب یہ اس میں کس حد تک سچائی ہے، حقیقت ہے، یہ ہمیں وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. کیونکہ ایران نے یہ جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ وہ یہ سب کچھ روک لیں گے اور ویسے ہی کریں گے جیسے امریکہ کہے گا. تو ایران کی اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں، امریکہ کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں. اب وہ دونوں اس نیشنل انٹرسٹ کے اوپر کولیبوریٹ، کمپرومائز کیسے کرتے ہیں، یہ وقت بتائے گا. تو رشیا کو سٹاک پائل دیں گے وہ اپنا یورینیم کا 440 کلو گرام؟ اب یہ دیکھیے کہ یہ کس طریقے سے آگے چلتا ہے معاملہ. جہاں تک جو لوگ خطے میں ایران کو کلوزلی فالو کرتے رہے ہیں، ایرانین پالیٹکس کو، ایرانین مزاج کو، آپ خود ماشاءاللہ اس کو بڑے عرصے سے اس کو آبزرو بھی کر رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس طرف جائے گا. ایران کے اپنے کچھ اور بھی ڈیفینیٹلی اسٹریٹجیز ہوں گی یورینیم انریچمنٹ کے حوالے سے، باقی معاملات سے. وہ وقت ہی بتائے گا کہ اس کو کس طریقے سے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. رائٹ. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو 2 دن کا دورہ تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا، اس کے بعد جو ہے صحیح معنی میں ڈپلومیسی جو ہے، ڈپلومیٹک ایفرٹ جو ہیں صحیح معنی میں کک آف ہوئی ہوں گی بٹوین چائنا اینڈ ایران، اور آف کورس پاکستان بھی کہیں نہ کہیں اس سارے معاملے میں انگیج ہوگا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہماری ٹیبل پہ یہ رکھا ہے. تو اب بتائیں آپ اس کو جو ہے کس طرح سے آپ نے ان چیزوں کو نیگوشیٹ کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اسی کوشچن کا آنسر میں آپ سے لوں گا. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر تیمور صاحب. جی تو بالکل چائنا جو ہے ڈیفینیٹلی، چائنا اور امریکہ کی ایران کے معاملے پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک گفتگو شاید ہوئی ہوگی، کیونکہ ایک اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو شاید اوور لک نہیں ہو سکتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب خطے کو دیکھنا ہے کہ اس پہ جو ریجن ہے وہ آگے کیسے بڑھے گا. چائنا ڈیفینیٹلی ایران کو کنونس کر سکتا ہے بہت ساری باتوں پر، پرابلی یو ایس کو بھی کر سکتا ہے. تو اب دیکھیے کہ دونوں سائڈ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے یہ پورے معاملے کو. رائٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور تائیوان کے حوالے سے بڑا پرومسنگ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ آزادی کی بات کرنے سے ذرا سٹے اوے رہے، فریڈم ڈکلیئر نہ مین چائنا کو وہ انوائے نہیں کرنا چاہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ. اس میں یہ بڑا پازیٹیو تھا ان کا. تو چائنا نے تو اس کو بھی مسٹ ہیو اپریشیٹڈ اٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ڈپلومیٹک ایک دورے پہ جا رہے ہیں اور وہ بائلیٹرل ہے تو ڈیفینیٹلی ایسے موقع پر تائیوان کے حوالے سے بات کرنا شاید مناسب بھی نہ ہوتا. بٹ آپ کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے پریزیڈنٹ بھی ہیں جو شاید بہت ساری باتوں کو وہ بہت کھلے انداز میں کہہ بھی جاتے ہیں، لیکن تائیوان پر انہوں نے بات نہیں کی. یہ ایک بڑا پازیٹیو ڈپلومیٹک جسچر ہے اور چائنا نے اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کیا ہوگا. آئی ایم شیور کہ ایسے موقع پہ یہ دورہ ہوا ہے جہاں پر امریکہ ایران میں انگیجڈ ہے،
انٹرنلی ایکسٹرنلی بھی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بہت سارے ایشوز کو دیکھ رہی ہے، تو وہ نہیں چاہیں گے کہ تائیوان والا معاملہ بھی چائنا کے دورے پہ وہ بات کر کے تو اس کو خام خواہ کا ایک وہ ہوا بن جائے اور اس پہ ڈسکشنز ہونے لگ جائیں. تو probably he wanted to keep the discussion on very focused points چائنا کے دورے پہ، اور وہ اس سے پازیٹیو آؤٹ کم ہی چاہ رہے تھے، جو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک آئی بھی ہے. اور اگر ہم سارے ایشو کو ہم سم اپ کریں ڈاکٹر صاحب، تو ایز اے ہول آپ کو لگتا ہے کہ اس دورے کے بعد جنگ میں امریکہ کے دوبارہ جانا ایران کے خلاف وہ کم ہوا ہے؟ جی کم ہوا ہے، ڈیفینیٹلی کم ہوا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، امریکہ نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ دیر آر لمیٹیشنز ٹو ملٹری پاور یا ملٹری آپریشنز ان ایران اور ان دا ریجن فار دیٹ میٹر. تو انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر کے، ایک مجھے لگتا ہے یہ ریئلائز کرنا ایک بڑی خوش آئند بات ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ جنگ فی الحال نیئر فیوچر میں آگے چلے گی، نہ اس کو چلنا چاہیے فار دیٹ میٹر. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے دونوں سائڈس پر. ڈاکٹر صاحب موونگ فارورڈ ٹو یو اے ای ہمارا متحدہ عرب امارات ہمارا برادرلی کنٹری ہے، لیکن ایران جنگ کے بعد کافی ساری ری پوزیشننگ ہو گئی، یا ری پوزیشننگ کی طرف بڑھا جو ہے مڈل ایسٹ گلف ریجن. اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور قطر یہ کافی قریب آئے، آلدو کہ ہمارا ڈیفنس پیکٹ آلریڈی سعودیہ کے ساتھ تھا. دوسری جانب یو اے کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا جو ہے نا جو فرینڈلی تعلقات ہیں وہ تو شاید ابھی وہ وہی ہیں، لیکن جس طرح سے معاملات ہونے چاہیے تھے، آئیڈیل کہہ لیں یا مور پریکٹیکل کہہ لیں، وہ اس نوعیت کے رہے نہیں. یو اے ای جو ہے وہ نظر آ رہا ہے دنیا کو کہ وہ اب انڈیا اور اسرائیل کے بلاک میں چلا گیا ہے. انڈین پرائم منسٹر مودی جو ہیں وہ گئے ہیں، ڈیفنس پیکٹس کیے ہیں، ٹریڈ پیکٹس کیے ہیں، اور سو اس کے علاوہ جو رپورٹس آر پورنگ ان پاکستانیز کو ویزے ملنے مشکل ہوئے ہیں یو اے ای کے، اور اس کے علاوہ اور اسی طرح سملر ڈسٹربنگ نیوز کمنگ فرام یو اے ای. آپ اس کو کس لینس کے ساتھ سارے کو دیکھتے ہیں؟ یہ آپ نے بہت مناسب لفظ استعمال کیا، ریپوزیشننگ. یہ ایگزیکٹلی انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی یہ ٹرم ہم اسی طرح استعمال کرتے ہیں، ریپوزیشننگ. اور یو اے ای نے اپنے آپ کو ریپوزیشن کیا، باقی ملکوں نے بھی. بٹ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے ذوالفقار صاحب. وہ تاریخ یہ ہے کہ سم ہاؤ جب یہ سارے معاملات چینج ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، تو یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ایک کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو گئی. اور اس فضا میں اپنے اپنے ممالک چن لیے، سعودی عرب نے بھی اور یو اے ای نے بھی، کہ وہ کن کے ساتھ مل کے کولیبوریٹ کر کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پرسو کریں گے. وہ جس طرح ہم نے پہلے اس پہ ڈسکشن کی تھی کہ اگر آپ یو اے ای کا سعودی عرب کا نقشہ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جنگیں پورے ریجن میں جاری ہیں. یمن میں جاری ہے، افغانستان میں 40 سال چلتی رہی، سوڈان میں جنگ جاری ہے، اور اگر ایران میں بھی جنگ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب ایک پورے جنگوں کے جو ہے وہ گھیرے میں آ جائے گا. تو سعودی عرب یہ نہیں چاہتا ہے کہ خطے میں جنگیں ہوں، اور سعودی عرب کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے. تو یہ کمپٹیشن جو ہے سم ہاؤ یہ چل رہا ہے. اس کمپٹیشن میں یو اے ای نے غالباً یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ جس بلاک آپ نے ذکر کیا، وہ ہندوستان ہو، بھارت ہو یا اسرائیل ہو، انہوں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے، ڈیفنس پیکٹ کیے ہیں، ان کے قریب ہو رہے ہیں. تو ایسے موقع پہ مجھے لگتا ہے جب چوائسیز آپ کر لیتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تو چوائسیز کے پھر کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. تو اب دیکھیے کہ کس طریقے سے یو اے ای ان کانسیکوینسز کو فیس کرے گا، وہ ان چیزوں کو کیسے لے کے چل رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یو اے ای کا بڑا ایک بولڈ ڈیسیجن ہے کہ اس نے اسرائیل کے قریب ہونے کی کوشش کی، ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ پیدا کیے، انڈیا کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کیا. تو خطے میں وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے ریلیونٹ رکھے گا ان ٹرمز آف سیکیورٹی، یہ امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ یو اے ای کی وائز موو ہے اپیرنٹلی، مطلب اس پہ کویشچن کافی ریز ہو رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پورے گلف ریجن کا ہی لے لیں تو گلف ریجن میں جو سیکیورٹی کمٹمنٹ ہے، ایون یو ایس پہلے دے رہا تھا یو اے کی، یا باقی خطے کے باقی کنٹریز ہیں، تو اس میں تو صرف ایک کنٹری اپیئر ٹو بی جس کی سیکیورٹی کمٹمنٹ جس کے لیے
ہمیشہ سے پکی رہی ہے وہ ہے اسرائیل. امریکہ ہمیشہ اس کے انٹرسٹ کو باقی سب سے وہ ابو رکھتا ہے. تو یو اے ای جن پہ بیٹ کر رہا ہے جن ہارسز کے اوپر, تو یہ ہارسز تو آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں, یہ کسی ٹائم بھی دغا دے دیتے ہیں. انڈیا کی بات کر لیں, اسرائیل کی کر لیں, تو یو اے کی جو چوائس ہے یہ چوائس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ یہ جو چوائسز انہوں نے کی ہیں وائز ہیں یا نہیں ہے, لیکن غیر مقبول ضرور ہیں ذوالفقار صاحب. اور آپ نے ڈیفینیٹلی ان کی جو غیر مقبول ہونا وہ پورے ہمیں خطے میں بھی نظر آ رہا ہے, وہ پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے. لیکن یہ پولیٹیکل چوائسز ہوتی ہیں, بہت ساری دفعہ ریپوزیشننگ ہو جاتی ہے, حالات چینج ہو جاتے ہیں ڈپلومیٹکلی پولیٹیکلی. ان پولیٹیکل انوائرمنٹس میں ملک اپنے مطابق ڈیسیجن لیتے ہیں. اب ان کو ہم بڑے نیوٹرل طریقے سے اس کو ہم انالیسز اس کا کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. اب یہ وائز ڈیسیجن ہے یا نہیں ہے یہ تو وقت بتائے گا کہ یو اے ای نے جو ڈیسیجن لیا ہے. بٹ جو ابھی تک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پورا خطہ, مسلمان ممالک اور پوری دنیا وہ ایک سائڈ پر ہیں, اور اسرائیل اور ہندوستان دوسری سائڈ پر ہے. تو ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ ریسنٹلی کس طریقے سے ہندوستان بھی آئسولیٹڈ ہمیں نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مارکہ حق کے بعد جی مارکہ حق کے بعد بالکل کمر ٹوٹ گئی ہے اس کی ایز اے ہول. اور اگر یو اے ای ان بلاکس کو چوز کرتا ہے تو یہ پھر یو اے ای کی چوائس ہے. لیٹس سی کہ وہ اس کو کیسے آگے لے کے چلیں گے. اور لگتا یہی ہے یو اے جس طرح آپ نے بالکل بڑا اچھا اس کو کنٹیکچولائز کیا کہ جو سعودی عربیہ کے ساتھ ہے, تو آؤٹ آف دیٹ فرسٹریشن جو سعودیہ کے ساتھ اس کی ہے, لگتا تو یہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دوسرے بلاک میں گیا ہے. بالکل ممکن ہے کیونکہ سعودی عربیہ کا یو ایس کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت درینہ ہیں اور بہت سٹرونگ ہیں. ذوالفقار صاحب وہ اور یو اے ای جو ہے وہ ایک بڑا ملک ہے مڈل ایسٹ کا, ریسورسفل ملک ہے. ان کے ڈیفنس کے ریلیشنز بھی ہیں یو ایس کے ساتھ, ان کے اکنامک ریلیشنز ہیں, آئل ریلیشنز ہیں. تو جو سعودی عرب ہے وہ ایک بڑا اور سٹرونگ ملک ہے. یو اے پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً 25-30 سال میں اس نے اپنے آپ کو بھی اسرٹیو کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایک رائیولری ہے, یہ ایک کمپٹیشن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نئے طریقے سے ابھرا ہے مڈل ایسٹ میں. تو اب کس طریقے سے یو اے ای اور باقی ممالک اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کریں گے یا اپنے آپ کو اسرٹیو کرنے کی کوشش کریں گے, یہ ہم نے دیکھنا ہے. آپ نے قطر کو دیکھا ہے, انہوں نے بھی بہت اپنی اکانومی پہ فوکس کیا ہے, اپنے معاملات کو بھی بہتر کیے ہیں. فیفا ورلڈ کپ پہ انہوں نے آئی تھنک مور دین $200 بلین لگا دیے جی وہ اپنی $200 ڈپلومیسی پہ, سارے معاملات کرنے پہ. عمان اپنی جو فورن پالیسی ہے اس کو اور طریقے سے لے کے چلتا ہے. کویت ہے. تو ہر ملک جو ہے مڈل ایسٹ میں اس کی ایک اپنی طریقہ کار ہے اس کا فورن پالیسی کا. یو اے ای تھوڑا سا اسرٹیو ہے, لیکن ہمارا ایک طریقے سے ہمسایہ ملک بھی ہے, ہمارے بہت اچھے ریلیشنز بھی ہیں یو اے ای کے ساتھ. تو دیکھیے کہ ہم بھی اب اس کو پورے معاملے کو پاکستان کیسے آگے لے کے چلتا ہے, دیکھتا کیسے. رائٹ. دیکھیں ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا کویشچن اکراس دا گلوب, اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھیں, بہت سارے لوگ کویشچن کرتے ہیں کہ یہ جو 6 ممالک ہیں گلف ریجن کے مسلم کنٹریز, سعودی عربیہ ٹاپ آف دیٹ, بحرین, قطر, کویت, یو اے ای, عمان, یہ وائی ڈونٹ دے سٹ ٹوگیدر اور کمنگ اپ ود ون کنکریٹ سالڈ فورس جو ہے جو اس کو ڈیفینڈ کر سکے ان 6 ممالک کو ان دا فیس آف اینی ایگریشن دے فیس ان دا فیوچر. تو یہ اس پہ کیوں نہیں اگری کر پاتے, ایک اپنی جوائنٹ فورس نیٹو سٹائل کی یہ کیوں نہیں بنا پاتے؟ یہ تو $1 ملین کوشچن ہے ذوالفقار صاحب کہ یہ یونائٹ کیوں نہیں ہو پا رہے. آئی تھنک ڈائریکشن تو یہی بنتی ہے, یونائٹ ہونا بھی چاہیے, اور اگر یونائٹ ہو جاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا پورے خطے کو. لیکن انٹرنل ڈفرینسز مجھے یہ لگتا ہے کہ اتنے شاید گہرے ہیں, اور کمپٹیشن کی فضا اتنی تگڑی ہے مڈل ایسٹ میں کہ سم ہاؤ کوآپریشن کی طرف بات جا نہیں رہی. لیکن آپ امیجن کریں کہ اگر کوآپریشن کی طرف چلی جائے بات, اور تمام مسلمان ممالک, عرب ممالک کوآپریٹ اور کولیبوریٹ کر لیں ان ٹرمز آف اکانومی, سیکیورٹی اور ڈپلومیسی, تو خطے کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے, پاکستان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے.
تو یہ ایک ایسی ڈائریکشن ہے جس پہ جانا چاہیے، لیکن ان تمام معاملات کی میرے خیال ہے جو جڑیں ہیں وہ ہسٹری میں بھی ہیں. یہ جو کمپٹیشن ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ کمپٹیشن تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی 100 سال سے چلتا آ رہا ہے. بٹ آئی ہوپ کہ اس کمپٹیشن کو دور کر کے مڈل ایسٹ اب ایک پازیٹیو طریقے سے آگے بڑھے گا. لیٹس سی کہ وہ کیسے اب انفولڈ ہوتا ہے. دیکھ لیں مڈل ایسٹ یا گلف ریجن کنٹریز جو ہیں، ہم نے دو چیزیں تو بالکل دیکھی ہیں. ایک تو یہی ملٹری فورس کے حوالے سے لیک کرتی ہے ان کا معاملہ، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے فار ون ریزن اور اندر ریزن. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ٹیکنالوجی میں بھی دے آر لیگنگ بیہائنڈ، ایجوکیشن میں پیچھے ہیں. تو میرا خیال ہے ان کو اس کے اوپر آنا پڑے گا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے، اگر دنیا میں انہوں نے کمپیٹ کرنا ہے. اور اسٹاپ لکنگ اپ ٹو یو ایس اور اسرائیل اور اینی ادر ڈیولپ ورلڈ کہ وہ آئے ان کو پروٹیکٹ کرے اور دس اینڈ دیٹ. ڈیفینیٹلی اپنی پروٹیکشن پہ تو ان کو کام کرنا پڑے گا، وہ انہوں نے شاید کیا بھی ہے. لیکن جس طرح آپ نے ذکر کیا ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی پہ، بائی دا وے سعودی عرب بھی اور یو اے ای تو خیر بہت پیسہ اس پہ لگا رہا ہے، بلینز آف ڈالرز. صحیح. یو اے ای جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر، بلکہ میرا خیال ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ہم نے نیوز دیکھی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو سب سے بڑا ہب ہے مڈل ایسٹ میں وہ یو اے ای ہی بنا رہا ہے، اور سعودی عرب بھی اس پہ کام کرے. تو یہ کمپٹیشن جو ہے ٹیکنالوجی میں یہ بھی آگے آیا ہے، یہ چل رہا ہے. اور بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی اگری ود یو کہ ایجوکیشن اور جو عوام کی بہتری کے لیے جو معاملات ہیں وہ مڈل ایسٹ میں ہونے چاہیے. وہ اس میں کافی سارا روم ابھی ہے. دیر از روم فار امپروومنٹ ان ہیومن ڈیولپمنٹ ان مڈل ایسٹ، یہ تمام ممالک میں. تو لیٹس سی کہ اس پہ یہ کیسے فوکس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کمپٹیشن کی فضا تھوڑی کم ہوگی تو شاید یہ اسٹیٹس اور جو صاحبان اقتدار ہیں وہ اس پہ بھی فوکس کریں گے مڈل ایسٹ میں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس 1 منٹ سے کم ٹائم ہے. ایک کوشچن میں کوئکلی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اور اس کو جی کہ آپ اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر لیں، اگر 5 سال یا 10 سال، 5 سال کر لیں، 5 سال کے بعد آپ مڈل ایسٹ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان ویزاوی پاکستان کے ریلیشنز اور ادروائز پاکستان اس حوالے سے کیا گیٹ آؤٹ آف اٹ، اور مڈل ایسٹ جو آپ یہ کنفلکٹ فردر آگے دیکھ رہے ہیں کہ کویگمائر میں مزید جائے گا دلدل میں، یا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نکل آئے گا؟ اگلے 5 سال میں کیا پکچر دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو میں عرض کروں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں، انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کا تو فیوچر روشن اور تابناک ہوگا انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اپنی ڈپلومیٹک کلاؤڈ پہ بہت اچھا کام کیا ہے. اکانومی اب ایک ایسا ایریا ہے جہاں پہ پاکستان نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں ہوپ کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ پاکستان اس پہ فوکس کرے گا. مڈل ایسٹ کے حوالے سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں ایک دو ممالک ہیں جو اس وقت تھوڑا سا مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے مڈل ایسٹ کی فضا کو چینج کیا ہوا ہے. اگر پورا مڈل ایسٹ ان ممالک کو ان کی نشاندہی کر کے معاملات بہتر کر لیتا ہے تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. رائٹ. تھینک یو ڈاکٹر تیمور شامل صاحب فار یور ویلیوبل ٹائم اینڈ انسائٹ انٹو دا ہول مڈل ایسٹ سینیریو جو معاملات چل رہے ہیں. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویک دوبارہ ملتے ہیں. اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.